रहीम। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग केस की हेयरिंग थी, समाअत थी, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उन्होंने अपनी बहस जारी रखी। और खुशाइन बात यह है कि उन्होंने जो कानूनी नकात हैं उस पर अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फाइनेंस के मैनेजर्स हैं या उनके अकाउंटेंट्स हैं वो उन तफसीलात पे अपना जवाब देंगे जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में सामने आया है कि बहुत बड़े पैमाने पे गैर मुल्की कंपनियां गैर कानूनी फंडिंग हुई है, अकाउंट्स को पोशीदा रखा गया है। तो खैर से हम इस स्टेज पे अब पहुंचे हैं कि कल से उनके अकाउंटेंट जो हैं वो तफसीली अपना जवाब देंगे और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह एक दिन में अपने जवाब मुकम्मल करके इस केस को इख्तिताम तक पहुंचाएंगे। अब मैं आपको आज की जो दास्तान है वो ये सुनाता हूँ कि अगर आपको याद हो कि चंद दिन पहले जो पीटीआई के वकील ने गुजारिशात पेश की अमेरिकी कंपनी के हवाले से, तो उन्होंने इशारतन ये तस्लीम किया कि अगर कोई गैर कानूनी फंडिंग हुई भी है, अगर कोई प्रोहिबिटेड फंडिंग हुई भी है, अगर कोई फॉरेन फंडिंग हुई भी है, तो उसके ज़िम्मेदार उन कंपनी के ट्रेजरर हैं। और उन्होंने उन दो कंपनियों में से एक कंपनी डॉक्टर नसरुल्लाह का नाम भी लिया कि अगर कोई ऐसी बेकायदगी हुई है तो वो ज़िम्मेदार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िम्मेदार नहीं है। आज एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई कि आज उन्होंने तमाम गैर मुल्की कंपनियों से जो फंडिंग हुई है उसको तस्लीम किया, लेकिन साथ उन्होंने अपनी तरफ से ये दलील पेश की कि गैर मुल्की कंपनी जो है वो किसी सियासी जमात की फंडिंग कर सकती है। तो आज ये एक और मेरे नज़दीक इकबाली बयान है, क्योंकि कानून ये कहता है बड़े वाज़ेह अंदाज में कि डोनेशंस कैन ओनली बी रिसीव्ड फ्रॉम इंडिविजुअल्स। ये मैं कोट अनकोट कर रहा हूँ, यानी कानून ये वाज़ेह तौर पे कहता है कि डोनेशंस किसी भी सियासी जमात की वो एक इंडिविजुअल के ज़रिए ली जा सकती है और उसका पाकिस्तानी होना लाजिम है। तो आज इन्होंने तस्लीम किया कि गैर मुल्की कंपनियों से इनकी फंडिंग हुई है, जो कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में उसकी निशानदेही हो चुकी है। साथ ही उन्होंने आरिफ नकवी जो कि अबराज ग्रुप के सरबराह थे, जिन पे $1 अरब के गबन का इल्ज़ाम है, जिन पे न्यूयॉर्क में एक केस रजिस्टर्ड है, जिन पे उनके अपने जो करीबी साथी हैं दो, वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं, जो कि इमरान खान के इकोनॉमिक एडवाइज़र भी थे, जो कि पाकिस्तान से जब हीथरो एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उनको गिरफ्तार किया गया और अभी भी ज़ेरे हाउस अरेस्ट हैं, जिन्होंने गिरफ्तारी के वक्त जो टेलीफोन नंबर दिया वो इमरान खान का था। उनकी तरफ से एक एफिडेविट पढ़ के सुनाया जिस पे कोई तारीख नहीं थी, जिस पे कोई नोटराइजेशन नहीं हुई थी, जिसमें उसकी कोई किसी किस्म की उसकी ऑथेंटिसिटी को किसी लिहाज से चैलेंज किया जा सकता है। तो जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम ओरिजिनल एफिडेविट जो है वो हम कोशिश करेंगे कि जमा कराएं। इस बात से कतई नज़र कि कोई एफिडेविट हो या ना हो, उस दस्तावेज में उन्होंने तस्लीम किया है कि ये मेरी कंपनी वूटन क्रिकेट लिमिटेड जो कि केमन आइलैंड में रजिस्टर्ड है, ऑफशोर कंपनी है, इसके ज़रिए $2.1 मिलियन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट में आया। इसी तरह स्विट्ज़रलैंड से एक ट्रस्ट है जो कि रिकॉर्ड में मौजूद है, उस पर उन्होंने $1 लाख जो आए उसको तस्लीम किया। इसके अलावा $50,000 एक और दुबई बेस्ड कंपनी से उन्होंने तस्लीम किया। तो अल्लाह का करम है कि इसमें आस्ते आस्ते ये तमाम जो गैर कानूनी फंडिंग है उसको तस्लीम कर रहे हैं और साथ ही साथ ये इस्तदा भी कर रहे हैं कि अगर कोई गैर कानूनी फंडिंग हुई है
تو الیکشن کمیشن صرف پیسے ضبط کر سکتا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کے سے بڑے وسیع اختیارات ہیں قانون کے تحت۔ جب عمران خان نے جعلی سرٹیفکیٹ دیے کہ یہ میرا اکاؤنٹ ہے، اس میں پروویڈنٹ فنڈنگ نہیں ہے، اس میں اکاؤنٹس جو ہمارے ہیں وہ یہ ہیں، جبکہ خفیہ اکاؤنٹ سامنے آ گئے، تو یہ بڑے سنگین معاملات ہیں۔ پھر ان کا جو فائنانس بورڈ ہے جو اس غیر قانونی عمل کی سربراہی کر رہا تھا، وہ بھی قانون کے زمرے میں آئیں گے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کا اقبالی بیان ہے، اس کو میں کہتا ہوں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر ملکی کمپنیوں نے فنڈنگ کی، یہ آج کی ایک بڑی پیش رفت ہے، اور اس سے مزید انشاءاللہ آنے والے دنوں میں حقائق سامنے آئیں گے۔ اب میں آپ کو سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیس 8 سال، تقریباً 8 سال طویل کیس، ہم آج بھی فیصلے کے منتظر ہیں۔ تقریباً 80 کے قریب ہیئرنگ ہو چکی، 50 کے قریب اٹینڈمنٹ ہو چکے ہیں، 9 وکیل بدلے گئے ہیں، 9 ریٹ پٹیشنز ہوئی ہیں۔ تو مجھ سے پوچھا ہے کہ اس میں تاخیر کیوں ہوئی؟ میں یہ بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارے نظام انصاف کی کمزوری ہے۔ ہمارے منصفوں نے اس کیس کو جب جولائی 2018 میں اسٹیٹ بینک کے ذریعے ریکارڈ آ گیا، اور یہ جو رپورٹ ہے اسکروٹنی کمیٹی کی، یہ محض اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ پہ منحصر ہے۔ آج ان کے وکیل نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اسکروٹنی کمیٹی نے پی ٹی آئی کا جمع شدہ تمام ریکارڈ مسترد کیا، کیونکہ غیر تصدیق شدہ تھا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کا بھی مسترد کیا گیا، یہ میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا ہم تمام جو رپورٹ پیش کریں یہ اسٹیٹ بینک کے رپورٹ کے ڈاکیومنٹس کے مطابق ہے، اور اس پہ ساری بحث ہو رہی ہے، تو انہوں نے تسلیم کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کیس جو الیکشن کمیشن میں ہے، جو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آپ کو مکمل اختیار ہے، اس پہ 9 ریٹ پٹیشنز ہوئی۔ تازہ ترین ریٹ پٹیشن یہ ہے کہ 15 مارچ کو جو انہوں نے ڈاکومنٹ جمع کرائی اکبر بابر سے خفیہ رکھے جائیں، جس کے لیے ابھی ہم دوبارہ ہائی کورٹ جائیں گے جہاں پہ ان کی اپیل لگی ہوئی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ پاکستان میں جو انتشار کی سیاست ہے، جب عمران خان مطالبہ کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے، جب وہ الیکشن کمیشن کے خلاف یہاں مظاہرہ کرتا ہے کہ ہمیں یہ الیکشن کمیشن منظور نہیں ہے، جب وہ عدالتوں پہ دباؤ ڈالتا ہے، تو یہ نشانیاں ہیں فیشزم کی۔ یہ فیشسٹ جو ہوتے ہیں یہ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس عدالت میں وہ ملزم کے طور پہ پیش ہو رہے ہیں، اس عدالت کے منصف کو کہتے ہیں کہ آپ استعفیٰ دیں۔ یہ فیشزم ہے، اور آپ فیشزم کی مثالیں لے لیں دنیا میں، وہ بھی یوتھ کو بڑا موبلائز کرتے تھے، قوم پرستی کے نعرے لگاتے تھے، چاہے ہٹلر ہو، چاہے مسولینی ہو، چاہے فرانسسکو فرینکو ہو۔ عمران خان جو ہے اس وقت ہمارے آئینی اداروں پہ حملہ آور ہے۔ آئینی اداروں کا فرض بنتا ہے کہ اس فیشزم کو روکے۔ جب تک یہ انتشار کی سیاست کو قانون کے ذریعے مکمل طور پہ کرش نہیں کریں گے تو پاکستان کی معیشت سٹیبل نہیں ہو سکتی۔ کسی ملک کی معیشت ایسے حالات میں جہاں انتشار کی سیاست ہو، کسی صورت میں وہ سٹیبل نہیں ہو سکتی۔ میں بارہا یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اس وقت جو سیاسی ڈائلیما ہے، جو لیڈنگ اکانومسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان چند مہینوں میں ڈیفالٹ کر جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو آپ نوٹ کیجئے کہ سری لنکا میں کیا ہوا۔ سری لنکا میں ڈیفالٹ ہوا، حکومت گری، بلوے ہوئے، ابھی تک جاری ہے، وزیر اعظم کے گھر کو جلایا گیا، اور وہاں پہ انارکی اور کیوس ہے۔ لیکن ہم سری لنکا نہیں ہیں، ہم ایک نیوکلیر پاور سٹیٹ ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ اگلے چند مہینوں میں ہم نے اپنی معیشت کو نہیں سنبھالا دیا، لیکن اس سنبھالا دینے کے لیے ہم پہ فرض ہے کہ ہم یہ انتشار کی سیاست کو کرش کریں ود دا فل فورس آف لا، کیونکہ کل اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل بیٹھے گی اور یہ مطالبہ کرے گی کہ ایک نیوکلیئر پاور سٹیٹ جو ہے اس میں انتشار ہے، کہیں ان کے نیوکلیئر اثاثے غلط ہاتھوں میں نہ چلے جائیں۔ اور اگر چائنا نے ویٹو نہیں کیا تو ہمارے نیوکلیئر اثاثے بھی گئے، پھر ہم سے بھوٹان سے زیادہ برا سلوک کیا جائے گا۔ یہ ہے وہ اصلی سازش جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ 8 سال کی تاخیر کیوں ہوئی۔ اگر ایک سیاسی جماعت
کی غیر قانونی فنڈنگ ہوتی ہے، غیر ملکی کرتے ہیں، بھارتی کرتے ہیں، غیر قانونی فنڈنگ اور اس کو لا کے اقتدار پہ بٹھایا جاتا ہے، اور اقتدار پہ بٹھانے کے بعد وہ پاکستان کی معیشت کی زمین پہ جاتا ہے۔ یہ وہ سازش جس نے پاکستان کو برباد کیا۔ اب ہمیں ایک اسٹرانگ لیڈرشپ چاہیے، کیونکہ عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام آباد میں آؤں گا، اسلام آباد پہ حملہ آور ہوں گا، اس کے 2-3 مطالبات ہوں گے۔ ایک وہ کہے گا کہ وہ سپریم کورٹ سے اپنے مرضی اس کے پہ دباؤ ڈالے گا، دوسرا وہ الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈالے گا کہ اپنی مرضی کا فیصلہ لے، تیسرا وہ اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈالے گا کہ اپنی مرضی سے ان کو کنٹرول کرے۔ اگر آج عمران خان کا یہ مطالبہ کہ یہ الیکشن فوراً کرائے جائیں، اگر یہ تسلیم کیا جاتا ہے تو پھر وہ کہے گا کہ مجھے الیکشن کمیشن اپنی مرضی کا چاہیے، پھر وہ مطالبہ کرے گا کہ مجھے الیکشن میں نتائج اپنی مرضی کے چاہیے، اور اگر الیکشن میں اس کے نتائج مرضی کے نہ ہوئے تو پھر وہ سڑکوں پہ نکلے گا۔ یہ انتشار کی سیاست پاکستان کو ڈبو دے گی، یہ پاکستان کی معیشت کو ڈبو چکی ہے۔ اب یہ موجودہ حکومت اور جو بھی حکمران ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو مشکل فیصلے لیں۔ الیکشن اگر پاکستان میں فوراً کرائے گئے تو پاکستان، میں یہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ایدن کہہ رہا ہوں، اور یہ ریکارڈ کر لے کہ 1970 کے الیکشن سے زیادہ تباہ کن ہوں گے، کیونکہ آپ نے پہلے پاکستان کی معیشت کو سنبھالنا ہے۔ امریکہ میں جب AIG کمپنی ان کی جب وہ بیٹھنے لگی، پوری معیشت ان کی ہل گئی تھی، یہ 8-10-12 سال پرانی بات ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کی اپوزیشن اور اقتدار میں وائٹ ہاؤس میں ساری رات بیٹھے، رات در رات بیٹھے، انہوں نے قانون سازی کی، اپنی پرائیویٹ کمپنیوں کو اسٹیٹ کمپنیاں بنائی، اس میں اپنے نمائندے لگائے، ان کو پیسہ دیا، بیل آؤٹ کیا۔ یہ ذمہ دار سیاست ڈیمانڈ کرتی ہے۔ ذمہ دار سیاست یہ نہیں ڈیمانڈ کرتی کہ آپ الیکشن کرائیں ایسے وقت میں کہ اگر آپ الیکشن میں گئے، ابھی کانسٹیچوئنسی کی ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوئی، ابھی سینسس نہیں ہوا، آپ انتشار مانگ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی تباہی ہوگی اگر فوراً الیکشن ہوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لینا، جو بھی فیصلہ کرتا ہے، ہمیں اس وقت ایک مضبوط قیادت کی ضرورت ہے، ایسی مضبوط قیادت جو سب سے پہلے انتشار کی سیاست کے خلاف جنگ کرے، جو فیشزم کے خلاف جنگ کرے، جو ان کو ختم کر دے قانونی طریقے سے۔ یہی وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے پاکستان کو بچایا جا سکتا ہے۔ پھر آپ الیکشن بھی کرائیں، اور یہ کیا جا سکتا ہے، ہمارا قانون موجود ہے۔ میں صرف اس بات پہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے قانونی ادارے ہیں، یہ انصاف لاگو کریں۔ فیشزم وہ بیماری ہے، وہ مانسٹر ہے، وہ اژدہا ہے۔ آپ جتنا اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، یہ اتنا بڑا ہوگا، اور جو خوش کرنے والا ہے اس کو بھی کھائے گا۔ یہ میں اس بات پہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ 1938-39 میں برطانیہ کا ایک وزیر اعظم تھا، اس نے اپیزمنٹ پالیسی اختیار کی ہٹلر کے خلاف۔ اس پالیسی کے نتیجے میں ہٹلر میں اتنی ہمت آئی کہ اس نے یورپ پہ حملہ کیا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ قانون لاگو کریں، فیصلے دیں، بلا خوف و خطر دیں۔ کہتے تو ہیں، لیکن اگر میں 8,000 10,000 کا موب لاتا ہوں اور دباؤ میں لاتا ہوں تو یہ موب رول ہے۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کسی بھی مصلحت کے تحت پاکستان کو اس انتشار کی آگ میں ڈال دیں گے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، تو پھر ایک آسان راستہ میں بتاتا ہوں کہ پاکستان کے آئین میں ایک ترمیم کریں، اور اس ترمیم میں لکھیں کہ یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا آئین ہے، یہ تمام پاکستانیوں پہ لاگو ہوتا ہے سوائے عمران خان کے۔ بہت شکریہ۔ ملائکہ آؤ گے